ज़रात मोहतरम, रोज़ क़यामत इंसान को किसी किस्म की कोई सिफारिश, कोई शफाअत फ़ायदा नहीं देगी। दुनिया के अंदर, दुनिया के मामलात में किसी बड़े आदमी की सिफारिश हमें फ़ायदा दे देती है, हमारे कभी ना कभी काम आ जाती है। लेकिन क़यामत का दिन ऐसा दिन है, अल्लाह की अदालत ऐसी अदालत है कि उस दिन किसी बड़े की सिफारिश, किसी की शफाअत, किसी की चुतराहट बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं देगी, काम नहीं आएगी, सिवाय एक शख्स की सिफारिश के, सिवाय एक बंदे की शफाअत के। और वो बंदा कौन है? अल्लाह फरमाते हैं उसकी सिफारिश आपको फ़ायदा देगी और उसकी सिफारिश अल्लाह को भी पसंद आएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उसकी शफाअत को कबूल करेंगे। जैसी वो सिफारिश करेगा उसकी सिफारिश काबिल कबूल होगी, उसकी बात काबिल समात होगी, और जो कुछ वो मांगेगा उसको अता किया जाएगा, जो कुछ वो कहेगा उसका माना जाएगा। इसका मतलब सिफारिश, शफाअत बरहक है। कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह की अदालत लगी होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों से मोहब्बत शफ़क़त करते हुए कुछ लोगों को ये इजाज़त देंगे, कुछ लोगों को हक़ देंगे कि वो अल्लाह के यहाँ सिफारिश कर सकें, शफाअत कर सकें। लेकिन इस बात से कुछ लोगों ने गलत समझ लिया है। वो कहते हैं, उनकी सोच ये है, उनका अकीदा ये बन चुका है कि कल क़यामत के दिन हमारे पीरो मुर्शद, हमारे औलिया, हमारे कुतुबो अबदाल अल्लाह के यहाँ हमारी सिफारिश करेंगे, लिहाजा हमें नमाज पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें नेक अमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो पीरो मुर्शद हैं ना, उन्होंने हमारी सिफारिश कर देनी है अल्लाह के यहाँ, हमें उन्होंने जन्नत के अंदर ट्रैक ले जाना है, हमारा तो हिसाब किताब ही नहीं होना, हमारी तो उन्होंने सिफारिश करनी है, लिहाजा हमें नमाज पढ़ने की कतन कोई ज़रूरत नहीं है, हमें नेक अमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बख्शे बख्शाए हैं भाई। लेकिन उनकी ये बात सरासर गलत है, उनकी ये गलत फहमी सरासर गलत है कि वो ये समझ के बैठे हैं कि हम बख्शे बख्शाए हैं, हमारी तो सिफारिश हो जानी है कल क़यामत के दिन। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की अदालत के अंदर ना तो मुशरक की सिफारिश कबूल की जाएगी, ना मुशरक के मुतल्लक सिफारिश कबूल की जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, वयौम तक़ूमु स्साअतु युब्लिसुल मुजरिमूना, कल क़यामत का दिन होगा, मुजरम लोग हैरान परेशान हो जाएंगे, बड़ी परेशानी इनके सर पे मंडला रही होगी, बड़े परेशान हो जाएंगे, इधर उधर भाग रहे होंगे। वलम यकुल्लहुम मिन शुरकाइहिम शुफाअउ वकानु बिशुरकाइहिम काफिरीन, और जो दुनिया के अंदर ये अल्लाह के साथ शरीक ठहराते थे ना, अल्लाह की अदालत के अंदर इनके वो ठहराए हुए शरीक, उनमें से कोई भी किसी की भी सिफारिश काबिल कबूल नहीं की जाएगी, और इनके ठहराए हुए शरीक अल्लाह के यहाँ सिफारिश करेंगे भी नहीं, इनकार कर देंगे, वो ज़रा भी इनके काम नहीं आएंगे। उस वक़्त मुजरम लोग हैरान परेशान होंगे और अपने ठहराए हुए शरीकों के बाअख्तियार होने से इनकार कर देंगे। उस वक़्त कहेंगे कि जिनको हम ठहराया करते थे ये तो कोई अख्तियार ही नहीं रखते हैं, हम तो गलत थे, ये तो अल्लाह के यहाँ हमारी सिफारिश नहीं करने वाले, ये तो खुद डर रहे हैं कि हमारा क्या बनेगा। उस वक़्त इनकार कर देंगे कि भाई हमने आपको कहा था कि हमारे पीछे लगे रहो, हमारे रास्ते पे चलो, हमने कहा था, हमने आपको लगाया था। मुजरम लोग उस वक़्त इनके बाअख्तियार होने से इनकार कर देंगे, मेरी बात नहीं है, अल्लाह के कुरान की बात है। अल्लाह का कुरान कह रहा है कि उस वक़्त ये अपने ठहराए हुए शरीकों को, जो अल्लाह के साथ आज शरीक ठहराते हैं ना, उस वक़्त इनसे इनकार कर देंगे, ये कि कुछ नहीं कर सकते, हम गलत थे। तो मोहतरम भाइयों, अब ये सवाल पैदा होता है कि उस वक़्त ये हमारे पीरो मुर्शद जिनको आज हम अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं, ये हमारे काम नहीं आएंगे, ये हमारी सिफारिश नहीं करेंगे, तो वो कौन लोग हैं जो सिफारिश करेंगे अल्लाह के यहाँ? किन की सिफारिश काबिल कबूल की जाएगी? तो मोहतरम भाइयों, आइए मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से लोग ऐसे हैं कि जो कल क़यामत के दिन आपके लिए अल्लाह के यहाँ सिफारिश करेंगे।
سب سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں. جو بھی نبی دنیا پہ آیا نا، جس نبی کو جس قوم کی طرف مبعوث کیا گیا ہے وہ نبی اپنی امت کے لیے سفارش کرے گا. دوسرے نمبر پہ اللہ رب العالمین کے معزز فرشتے وہ ان لوگوں کے لیے سفارش کریں گے اللہ کے ہاں. نیک لوگ، متقی لوگ، توحید والے لوگ وہ اللہ کے ہاں سفارش کریں گے، جن کے اندر حفظاء آتے ہیں، شہید آتا ہے، جن کے اندر تمام انبیاء کرام علیہ السلام آتے ہیں. یہ نیک لوگوں سے یہ لوگ مراد ہیں. روزہ سفارش کرے گا، قرآن سفارش کرے گا اللہ کے ہاں. آپ جو کچھ ایسے نیک اعمال ہیں جو اللہ کے ہاں سفارش کریں گے، جیسا کہ بندہ سورت بقرہ کی تلاوت کرتا ہے، سورت آل عمران کی تلاوت کرتا ہے، سورت سجدہ کی تلاوت کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے ان صورتوں سے، یہ صورتیں اللہ کے ہاں سفارش کریں گی. تو محترم بھائیو، یہ بھی اپنے اختیار سے، بات غور کرنے والی ہے، یہ بھی اپنے اختیار سے اللہ کے ہاں سفارش نہیں کر سکیں گے. نہ تو نبی اپنے اختیار سے سفارش کر سکے گا کہ اپنی اجازت سے، اللہ کی اجازت نہیں ہے، اپنی اجازت سے، اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے ہرگز سفارش شفاعت نہیں کر سکیں گے. یہ جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں نا کہ یہ اللہ کے ہاں سفارش کریں گے، لیکن یہ کریں گے اللہ کے اختیار کے بغیر نہیں کریں گے. جب اللہ کی اجازت ہوگی اللہ انہیں حکم دے گا اور اللہ ایک حد مقرر کر دے گا، بھائی یہاں سے لے کے یہاں تک آپ نے سفارش کرنی ہے، اس سے زیادہ نہیں. اتنی ہی جتنی اللہ مقرر کریں گے اتنی ہی یہ سفارش کر سکیں گے. اور یہ جو میں نے آپ کو فہرست بتائی ہے، ان میں سے سب سے پہلے جس بندے کی سفارش قبول کی جائے گی، سفارش شفاعت مانی جائے گی، وہ ہیں میرے اور تیرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی سفارش قبول کی جائے گی. آج پھر ان کے طریقے کو چھوڑ کے، ان کی سنت کو چھوڑ کے کیوں غیروں کے طریقے کو ہم نے اختیار کر لیا ہے؟ کیوں غیروں کے طریقے پہ ہم چلنا شروع کر دیا ہم نے؟ جب کہ سب سے پہلے جس نے سفارش کرنی ہے وہ میرے اور تیرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ ہیں، اور ان کی ہی سفارش سب سے پہلے قابل قبول ہوگی، قبول کی جائے گی. محترم بھائیو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنا سید ولد آدم یوم القیامت و اول من ینشق عنہ القبر و اول شافع و اول مشفع. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں گا، پوری اولاد آدم کا سردار ہوں گا، پوری انسانیت کا سردار ہوں گا، اور سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی، سب سے پہلے اللہ کے ہاں میں سفارش کروں گا، سب سے پہلے میری سفارش قابل قبول کی جائے گی، سب سے پہلے میری بات سنی جائے گی. قربان جائیں. اور میں اللہ کے ہاں جو بھی سفارش کروں گا اللہ رب العالمین وہ میری قبول کریں گے. اب ادھر بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون کون سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش فائدہ دے گی. یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے کون کون سے لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے؟ محترم بھائیو، سب سے پہلے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جن کا حساب و کتاب تو ہوگا لیکن ان کی نیکیاں ان کے گناہوں سے زیادہ ہوں گی. جن کا حساب و کتاب تو ہوگا لیکن ان کی نیکیاں ان کے گناہوں سے زیادہ ہوں گی. وہ بندے بھی اپنے آپ جنت کے اندر داخل نہیں ہو جائیں گے. جن کی نیکیاں زیادہ ہیں، گناہ تھوڑے ہیں، ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی ضرورت ہوگی. وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جنت کے اندر داخل ہوں گے. پھر وہ لوگ ہیں جو جہنم میں داخل ہوئے بغیر مختلف اوقات کے اندر جنت کے اندر داخل ہوں گے. پھر وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے، جن کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی بدولت جنت کے اندر داخل ہو گئے. دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان لوگوں کے اندر شامل کر دیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے. محترم بھائیو، پھر وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور برائیاں یہ برابر برابر ہوں گی. نیکیاں بھی برابر ہیں، گناہ بھی برابر ہیں.
تو ان لوگوں کو مقام اعراف میں ٹھہرا دیا جائے گا۔ مقام اعراف جنت اور جہنم کے درمیان والی جگہ ہے، جہاں پہ نہ جنت کی نعمتیں ہیں نہ جہنم کی نعمتیں ہیں، تو ان کو مقام اعراف میں ٹھہرا دیا جائے گا۔ یعنی کہ ان کی نیکیاں بھی برابر ہیں، گناہ بھی برابر ہیں، ایک نیکی بھی زیادہ نہیں، ایک گناہ بھی زیادہ نہیں، برابر برابر ہیں دونوں۔ تو اب یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے طلبگار ہوں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفارش کریں گے، ان کی شفاعت کریں گے، تو ان کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ محترم بھائیو، اسی طرح وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے جنت کے اندر داخل ہوں گے جن کی نیکیاں ان کے گناہوں سے کچھ کم ہوں گی، یعنی کہ گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کچھ کم ہیں۔ تو ان لوگوں پہ جہنم واجب کر دی جائے گی، یہ جہنم میں ان کا جانا طے ہو جائے گا کہ انہوں نے جہنم کے اندر جانا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ان کو بھی فائدہ دے گی کہ جن کی نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں، جہنم میں جانا ان کا طے ہو چکا ہے کہ انہوں نے جہنم کے اندر جانا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی سفارش کریں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی بدولت ان کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ قربان جائیں یار، پھر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں کو کیوں اپنائے بیٹھے ہیں، جب کہ ہر مشکل وقت کے اندر ہمارے نبی نے ہمارے کام آنا ہے، اور کوئی ایسی ہستی نہیں ہے، کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو کل قیامت کے دن ہمارے کام آئے گی سوائے میرے اور تیرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ کے۔ محترم بھائیو، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے 5 ایسی خصوصیات کے ساتھ نوازا گیا ہے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی، کسی کو بھی عطا نہیں کی گئی، ایسی 5 خصوصیات سے مجھے نوازا گیا ہے۔ سب سے پہلی خصوصیات، ہر نبی کو خاص اسی کی قوم کی طرف مبعوث کیا گیا ہے، یعنی کہ ایک ملک ہے، اس کے اندر ایک قوم رہتی ہے، تو ہر نبی کو یعنی کہ اسی کی قوم کی طرف مبعوث کیا گیا ہے، لیکن مجھے ہر سرخ و سیاہ کی طرف مبعوث کیا گیا ہے، ہر قسم کے لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے، تمام جہانوں کے لوگوں کی طرف مجھے مبعوث کیا گیا ہے، یعنی کہ چاہے کوئی اجمی ہے، چاہے کوئی عربی ہے، چاہے کوئی افریقی ہے، چاہے کوئی بنگالی ہے، مجھے ہر ملک کے لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی یہ خصوصیت ہے۔ دوسری کہ پہلے کسی نبی کے لیے غنیمت کا مال حلال نہیں تھا، غنیمتیں حلال نہیں تھیں، لیکن میرے لیے غنیمتیں حلال کر دی گئی ہیں، غنیمت کا مال میرے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ اور تیسری خصوصیات یہ ہے کہ یہ پوری سرزمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا ہے، پوری سرزمین کو پاک بنا دیا گیا ہے، اس لیے جو بندہ جہاں پہ کوئی نماز پا لے اس کو چاہیے کہ وہ ادھر ہی نماز پڑھ لے، چاہے صحرا کے اندر ہے، چاہے اور کسی جگہ کے اندر ہے، ادھر نماز کا ٹائم ہو گیا، وہ ادھر ہی کوئی صاف جگہ دیکھ کے نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری ایسے رعب کے ساتھ مدد کی گئی ہے جو دشمن پر 1 ماہ کی مسافت پر طاری ہو جاتا ہے، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ابھی 1 ماہ کی مسافت پہ پیچھے ہے، دشمن کو پتہ چل گیا کہ 1 ماہ کی مسافت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آ رہا ہے، ان پہ خوف طاری ہو جاتا تھا، ان پہ دبدبہ طاری ہو جاتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آ رہا ہے۔ اور 5ویں خصوصیات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے شفاعت سے نوازا گیا ہے، میں کل قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کروں گا، سفارش کروں گا۔ محترم بھائیو، اس حدیث کے اندر یہ جو شفاعت کا ذکر میں نے کیا ہے، اس سفارش سے مراد شفاعت عظمیٰ یعنی کہ شفاعت کبریٰ ہے، سب سے بڑی سفارش، سب سے بڑی شفاعت۔ اور پھر اسی طرح جب ایک بار لوگ جنت اور جہنم کے اندر چلے جائیں گے، جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن کے اندر خیال آئے گا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو جنت کے اندر داخل نہیں ہوئے، جو جہنم کے اندر چلے گئے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کے ہاں سر سجدہ ریز ہو جائیں گے، سجدہ کریں گے اور اللہ کے ہاں سفارش کریں گے ان کی جو جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ مزید نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُوهَا فَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِيَ
کہ ہر نبی کے لیے ایک دعا ہے، ایک مقبول دعا ہے، یعنی کہ جو اس کی دعا قبول ہونی ہے، ہر نبی کے لیے ایک دعا ہے جو قابل قبول ہونی ہی ہونی ہے، جو مرضی وہ دعا کر لے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے وہ دعا محفوظ رکھی ہوئی ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، میں اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا اس دعا کے ذریعے۔ پھر اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن سارے لوگوں کو جمع کر دیا جائے گا، جتنی بھی انسانیت ہے سب کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے گا، اور ان کے اوپر ایک نہ قیامت کی تنگی، قیامت کی پریشانی منڈلا رہی ہوگی، لوگ پریشان ہوں گے اس دن، لوگ اس دن ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے کہ آج کسی نہ کسی طرح ہم بچ جائیں، آج کسی نہ کسی طرح اللہ کے قہر سے، اللہ کے رعب سے ہمیں نجات مل جائے، ہم آج کسی نہ کسی طرح کسی کی سفارش کے ذریعے ہم جنت کے اندر چلے جائیں۔ محدث محمد بن عبید عنبری روایت کرتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات ڈال دی جائے گی کہ اس پریشانی سے نجات کیسے پائیں، لہٰذا ان کے ذہن کے اندر یہ بات ڈال دی جائے گی کہ کسی کو ڈھونڈیں، کسی کو تلاش کریں کہ جو اللہ کے ہاں آج ہماری سفارش کر دے، جو اللہ کے ہاں آج ہماری شفاعت کرے اور اس کی شفاعت کے ذریعے ہم جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ تو وہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آ کے عرض کریں گے کہ آپ پوری انسانیت کے باپ ہیں، آپ تو آدم علیہ السلام ہیں، لہٰذا آپ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں جنت کے اندر داخل کر دے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی خطا یاد آ جائے گی اور کہیں گے کہ نہیں، میں یہ مقام نہیں رکھتا، مجھے اپنے اللہ سے حیا آتی ہے، میں آپ کی سفارش نہیں کر سکتا کیونکہ مجھ سے بھی غلطی ہوئی تھی۔ یہ کون ہے؟ پوری انسانیت کے باپ ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی میرے اللہ سے حیا آتی ہے، ایک خطا ہو گئی تھی مجھ سے، تو میں آپ کی سفارش نہیں کر سکتا، دیکھ لیں۔ اور کہیں گے کہ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جائیں کیونکہ وہ سب سے پہلے نبی ہیں، وہ آپ کی سفارش کر دیں گے۔ تو لہٰذا یہ سارے کے سارے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے، آ کے عرض کریں گے کہ آپ ہمارے لیے اللہ کے ہاں سفارش کر دیں کہ اللہ آج ہمیں جنت کے اندر داخل کر دیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو بھی اپنی خطا یاد آ جائے گی اور کہیں گے نہیں، میرا یہ مقام نہیں ہے، میں اللہ کے ہاں آپ کی سفارش نہیں کر سکتا، لہٰذا آپ ایسا کریں کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جائیں، وہ تو خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کی سفارش کریں گے۔ تو لوگ چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آ کر کہیں گے کہ آپ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کر دیں کہ آج اللہ ہمیں جنت کے اندر داخل کر دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی منع کر دیں کہ نہیں، میں یہ مقام نہیں رکھتا، میں اللہ کے ہاں آپ کی سفارش نہیں کرتا، مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، اور آج ہمیں گناہ کرتے ہوئے اللہ سے حیا نہیں آتی کہ یار جو اتنے بڑے گناہ کر رہے ہیں، کل اللہ نے پوچھ لیا تو جواب کیا دیں گے؟ اور آج مجبوری کے بغیر نماز چھوڑ دیتے ہیں اور تندرست ہیں۔ پچھلے جمعے پہ قاری صاحب کہہ رہے تھے کہ نماز اس بندے کو بھی معاف نہیں ہے جو یا ہاسپٹل پہ بیڈ پہ پڑا ہوا ہے، اس کا پیشاب جو ہے، پیشاب کرنے کی طاقت اس میں نہیں ہے، کوئی بندہ اس کے پاس نہیں ہے، پلیت پڑا ہوا ہے، وہ پیشاب اس کا کروانے کے لیے کوئی نہیں ہے پاس، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ چل کے واش روم جا سکے اپنی طاقت کے بھرپور، نماز اس کو بھی معاف نہیں ہے۔ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، غسل اس نے نہیں کیا ہوگا، پیشاب اس کا نکل رہا ہے، تو وہ نماز اس کو معاف ہے؟ نماز اس کو بھی معاف نہیں ہے۔ وہ وہیں پہ تیمم کر کے، اس کے پاس پانی بھی نہیں ہے وضو کرنے کے لیے، وہی یہ دماغ کی بدھی چل رہی ہے، آپ کا دماغ، اس کی سوچ چل رہی ہے، دماغ کام کر رہا ہے، اذان سنائی دے رہی ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اس نے نماز بیڈ پہ پڑھنی ہے، ویسے اشارے کے ساتھ پڑھ لے، لیٹا لیٹا پڑھ لے، اللہ رب العالمین وہ نماز قبول کر لیں گے، لیکن اس بندے کو نماز کی چھٹی نہیں ہے۔ آج ہم کیوں نمازیں چھوڑتے ہیں؟ بلا وجہ نمازیں چھوڑتے ہیں، ہمیں اپنے کام یاد آ جاتے ہیں۔ پھر جب اپنے کاموں کے اندر آپ ڈوبے ہو نا، اتنی مصروفیت ہو کہ آپ کے پاس ٹائم نہ ہو، اس وقت ذرا سوچا کریں کہ میں یہ کام کرنے کے لیے آیا تھا، دنیا کی مصروفیات کے لیے آیا تھا، اصل مقصد کیا ہے میرا دنیا میں آنے کا؟ اصل مقصد کو آپ یاد کیا کریں۔ اصل مقصد ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، بس اس بات کو اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں کہ میں دنیا کے اندر آیا کیوں ہوں، یہ مصروفیات ہیں دنیا کی، ان کے لیے میں پیدا نہیں کیا گیا ہوں، میں تو اللہ کا امتحان دینے آیا ہوں،
اللہ نے میری آزمائش کرنی ہے، اللہ مجھے آزما رہا ہے، اللہ میرا امتحان لے رہا ہے، یہ دنیا میرے لیے امتحان گیا، میں نے اپنا امتحان دے کے واپس جانا ہے، میری اصل جگہ تو یہ نہیں ہے۔ لہٰذا اصل بات کی طرف چلتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی منع کر دیں گے اور وہ کہیں گے کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں، وہ تو اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، اللہ ان کی سفارش قبول کر لے گا، وہ آپ کی سفارش کریں گے۔ تو لہٰذا سارے کے سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے کہ آپ اللہ کے یہاں ہماری سفارش کر دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی خطا یاد آ جائے گی، کہیں گے کہ مجھ سے بھی ایک خطا ہوئی تھی، لہٰذا میں یہ مقام نہیں رکھتا کہ آپ کی اللہ کے یہاں سفارش کر سکوں۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جائیں، وہ تو روح اللہ ہے، وہ کلمۃ اللہ، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلمہ ہے، وہ آپ کی سفارش کریں گے۔ لہٰذا سارے کے سارے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے، وہ بھی سفارش کرنے سے منع کر دیں گے اور کہیں گے کہ آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائیں، آپ جناب محمد الرسول اللہ کے پاس چلے جائیں، کیونکہ ان کے پہلے پچھلے سارے کے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے ہیں، وہ آپ کے لیے ضرور سفارش کریں گے اور ان کی سفارش قابل قبول ہوگی۔ تو سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ سارے کے سارے لوگ میرے پاس آ جائیں گے نا، تو میں ان کی اللہ کے ہاں سفارش کروں گا، اللہ کے ہاں میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، جب تک اللہ چاہیں گے میں سجدے کے اندر پڑا رہوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونا شروع کر دیں گے سجدے کے اندر، اور فرماتے ہیں کہ مجھے اس دن اس وقت اللہ رب العالمین جو کلمے سکھائے گا میں ان سے پھر آپ کی سفارش کروں گا۔ پھر اللہ رب العالمین فرمائیں گے ارفع محمد قل تسمع وسل تعطا واشفع تشفع، اے محمد اپنا سر مبارک اٹھائیں اور مانگیں، کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ آپ کی آج بات قابل سماعت ہے، آپ جو کچھ مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا، قبول کیا جائے گا۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے سفارش کریں گے، تو اللہ رب العالمین باقی جو جہنم کے اندر چلے گئے تھے ان میں سے لوگوں کو نکال کر جنت کے اندر داخل کریں گے۔ تو محترم بھائیو، یہ بھی بات آپ کو کہتا چلوں کہ آخر میں آخری جو بندہ نکلے گا نا جہنم سے، آخری بندہ وہ بھی 5 وقت کا نمازی ہوگا، جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا۔ رائی کے دانے کے برابر ایمان اس بندے کا ہوگا جو 5 وقت کا نمازی ہے۔ آخری بندہ وہ ہے جو جہنم سے نکالا جائے گا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، اندازہ آپ خود لگا۔